व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज अदालती मामलात से जुड़ी खबरें हैं और इसी का मैं इंतजार कर रही थी कि फैसले आ जाएं तो आपके साथ बात की जाए इस बाबत। अगरचे पहले से मालूम ही था कि फैसले क्या आने हैं। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान साहब की साइफर केस के हवाले से जमानत की दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई और जिस पर फैसला महफूज हुआ और जिसके बाद ये कहा गया कि फैसला 10-15 मिनट तक सुना दिया जाएगा, लेकिन फिर बहरहाल उसमें काफ़ी ताख़ीर हुई। अल्टीमेटली वो फैसला आ चुका है और हस्बे तवक्को इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और ये कोई इतना अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं है, क्योंकि सबको ही इस बात का अंदाज़ा है कि अभी फ़िलहाल जो सियासी हालात हैं उसके मुताबिक इमरान खान को जेल में ही मज़ीद रखने का फैसला हो चुका है। और जब तक ये फैसला बरकरार है उस वक्त तक चाहे जितनी मर्जी केसेस में अदालतों को जमानतें देनी पड़े, किसी और केस में जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उस वक्त तक ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा और इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा। तो साइफर केस के हवाले से आज जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें वो आपके सामने रखूंगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगली किस केस में अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, इमरान खान साहब की वकला की जो मुलाकात हुई है उनके साथ वो क्या पैगाम दे रहे हैं, और लास्टली बात करेंगे कि वकला अब क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या है। तो ये सब है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। इमरान खान साहब को साइफर केस में जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और फिर ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया गया कि उन्हें ना तो अदालत में पेश किया गया, ना गिरफ्तारी बाकायदा उन्हें बताई गई, बल्कि अचानक से जब उनकी तोशा खाना में सजा मुअत्तल होती है तो तब उन्हें पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी साइफर केस में गिरफ्तार हैं और जुडिशल रिमांड पर हैं। तो उस रिमांड में मजीद 15 दिन की 14 दिन की तौसीह भी कर दी गई है और अब वो स्टिल जुडिशल रिमांड पर जेल के अंदर ही मौजूद हैं। जेल में समाअत होती है उनकी केस की। और साइफर केस वैसे तो बहुत ही अजीब बोगस सा केस है जिसमें कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा अभी तक, और जिस कानून के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है फिलहाल तो ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा चुका है। तो अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इसकी कानूनी हैसियत है क्या, लेकिन बहरहाल उसके तहत ट्रायल भरपूर अंदाज से हो रहा है। और उसमें इमरान खान साहब ने जमानत की जो दरख्वास्त दायर की थी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में, उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। ये स्पेशल जज हैं जो तैनात किए गए हैं इस कोर्ट के लिए, और यही ये मामला सुन रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी और असद उमर साहब के लिए भी। असद उमर साहब को गुज़श्ता समाअत पे भी हमने देखा कि जमानत जो थी वो मिल चुकी थी और आज की समाअत में भी उनकी जमानत में तौसीह हो गई है। तो एक रिलीफ है जो असद उमर साहब को कंटिन्यूसली मिलता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब भी नरगे में हैं और इधर इमरान खान साहब भी नरगे में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पहले कभी जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर जुडिशल रिमांड भी दिया गया, अब फर्दर उनकी जमानत की जो आज दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। आज के रोज उन्हें जरूर अलबत्ता अदालत में पेश किया जा रहा है, और आज जब उन्हें अदालत में लेके आए तो उनके हाथों में हथकड़ियां भी थी। वहां पर उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि जनाब वो अपने कायद के साथ, पीटीआई के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और बिल्कुल भी साइफर केस में कोई जान नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई गद्दारी किसी किस्म की उन्होंने मुल्क के साथ नहीं की है, और उन्होंने बताया कि उनके बिल्कुल जो डेथ सेल जहां पे उन्हें रखा गया उसके बिल्कुल चंद कदम के फासले पर फांसी घाट भी है। और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गद्दारी की है तो भले उन्हें फांसी लगा दी जाए, लेकिन मुहल्फन कहते हैं कि उन्होंने मुल्क के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब डिटरमिन्ड नजर आ रहे हैं कि वो फिलहाल पीटीआई ना तो छोड़ने वाले हैं ना इमरान खान के खिलाफ कोई बयान देने वाले हैं। इमरान खान के खिलाफ बयान देने का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अगरचे ये मामला तो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है कि आपने इमरान खान के खिलाफ बयान देना है, लेकिन जो जराए हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि उनके ऊपर बेसिकली दबाव इसी बात का है कि वो साइफर केस के मामले में इमरान खान को सारा मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर वादा माफ गवाह बन जाएं और सारा जो मलबा है वो इमरान खान पर डाल दें। लेकिन इमरान खान पर ये मलबा तो डलेगा ही, लेकिन उसमें फिर जाहिर उनका कसूर भी साबित होता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिलहाल वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नजर नहीं आते और ना ही वो इस सिलसिले में किसी भी तरह फिलहाल नजर आ रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान डालने जा रहे हैं। असद उमर साहब भी इवन जो कि जमानत पर हैं और उनकी जमानत में तौसीह भी कर दी गई है, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए, तो उन्होंने भी कहा कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो असद उमर साहब जो कि अगरचे पीटीआई को छोड़ने के हवाले से तो कह चुके हैं कि जी मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं है लेकिन ओहदा छोड़ दिया है, और वो अभी तक काफी
آپ کہہ سکتے ہیں خاموش ہیں پی ٹی آئی کے معاملات پر، کسی طرح بھی اس کی کوئی حق میں اس کے بیان نہیں دیتے، نہ کوئی خلاف بیان دیتے ہیں. لیکن سوائے شروع میں جب ایک آدھ انٹرویو کے اوپر ضرور ان کے اوپر کچھ تنقید وغیرہ ہوئی، لیکن جنرلی وہ ایک گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے اس سارے معاملے پر. اور ادھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی چونکہ پہلے بھی جب انہیں پکڑا گیا تھا، اس کے بعد جب انہیں رہائی بھی ملی تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب سے وہ ملاقات بھی کرتے رہے، اور اس وقت بھی ذرائع یہی خبر دے رہے تھے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا دباؤ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک الگ دھڑا بنا لیں، پی ٹی آئی کو اون کر لیں، پی ٹی آئی اپنے ہاتھ میں لے لیں یا عمران خان کے خلاف کوئی اس طرح سے سٹیٹمنٹ کر دیں. لیکن ان کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے ان کی بالکل ایک نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا سیاسی سمجھ بوجھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حال دیکھ چکے ہیں کہ جن نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ملکی حالات، معروضی حالات اس طرح کے ہیں نہیں کہ اس وقت جو بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو وہ خود ہی کہیں کا نہیں رہتا، چاہے وہ پرویز خٹک ہو، چاہے وہ جہانگیر خان ترین ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور ایسا پارٹی ممبر ہو جو کسی دوسری جماعت میں گیا یا اپنی پارٹی بنائی، لیکن اس کو کوئی کامیابی سیاسی طور پر ملتی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے. اور ظاہر ہے اس بات کو میں بالکل بھی کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی وہ نیتاً عمران خان کے ساتھ نہ ہوں، بالکل اس بات کا امکان ہے کہ وہ نیتاً ہوں بھی ساتھ، لیکن بہرحال ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہمیشہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. خبر اب جناب آپ کو میں دے چکی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی درخواست جو تھی ضمانت کی، اس کے اوپر آج دلائل ہوئے، اور عمران خان کی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے ذوالقرنین جج صاحب نے. جج صاحب جو ہیں جب پہلے بھی سماعت پر آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جی میں دلاور نہیں دلیر ہوں اور میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں صرف میرٹ کے اوپر فیصلہ کروں گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ہفتہ بھر چھٹی پر چلے گئے، پھر وکیل چھٹی پہ چلے گئے، پھر وہ دوبارہ چھٹی پہ چلے گئے، پھر دوبارہ ایسے ہوتا رہا، اور کرتے کرتے کافی دن ضائع کرنے کے بعد آخر انہوں نے یہ سماعت کی. اور اس سماعت میں اگرچہ ایسی کوئی سالڈ چیز پیش نہیں کر سکے پروسیکیوٹر کے وکیل، ایف آئی اے کے وکیل، کہ جس کے تحت عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لازماً رکھنا ضروری ہے، برقرار رکھنا ضروری ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عمران خان کی ضمانت کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو اب ان کا یہ فیصلہ حتمی تو ظاہر نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی عدالت ہے. اس کے بعد اب معاملہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اور یہ بھی معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ یہ فیصلہ بھی اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت ہی کرے گی کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت ملنی ہے یا نہیں. اب اگین یہ پھر وہی کہانی ہے جو دائرے کا سفر ہے کہ بار بار ان کے وکلاء چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، بار بار وہ ان کا کیس سنتے ہیں، بار بار وہ ان کے کیسز کے حوالے سے جو فیصلے دیتے ہیں اس پہ وہ عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں وکلاء، لیکن نہ تو وہ اس بات پر سوچتے ہیں کہ جناب میں ان کا کیس ہی نہ سنوں، اور نہ ہی وہ اس حوالے سے کوئی جلدی فیصلے کرتے ہیں، کافی ڈیلے کرتے ہیں ان کے معاملات کو. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو پورا ایک اس وقت طرز عمل ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی وہ کسی نرمی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے عدالت کے معاملات کو التوا کا شکار کیا جاتا ہے ان کی جانب سے. تو یہ معاملہ بھی مزید لٹکے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوگی، پھر وہ جتنا اس کو لٹکا سکیں گے وہ لٹکائیں گے، اور جلدی ضمانت اس کیس میں عمران خان کو ملتی نظر نہیں آتی. جب یہ ضمانت کا امکان پیدا ہوگا کہ مزید اس کو قانونی طور پر لٹکایا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے ایک تیاری کر لی جائے گی، اور وہ تیاری ہوگی نیب کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی. یعنی جیسے توشہ خانہ کی سزا جب بالکل معطل ہونے کے قریب تھی، ویسے تو اس کو بھی کافی بلا وجہ لٹکایا گیا تھا، تو اس سے پہلے ہی سائفر کیس میں گرفتاری کر دی گئی تھی. تو اب جب سائفر کیس میں ضمانت کی بالکل قریب ہوں گے عمران خان صاحب، تو آپ دیکھیں گے کہ نیب کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. اور اس کے شواہد اس لحاظ سے بھی مل رہے ہیں کہ نیب کی ایک ٹیم جو ہے وہ اب تفتیش کرنے پہنچ گئی تھی اٹک جیل، اور عمران خان صاحب سے انہوں نے تفتیش کی ہے القادر ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں. یہ وہی کیس ہے جس میں اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کا سارا واقعہ بھی ہوا تھا. تو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں بھی اگرچہ عمران خان کے نام نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی رشوت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ذات خود کوئی فائدہ اٹھایا ہے کسی بھی طرح ملک ریاض صاحب کی کسی پراپرٹی کا یا ان کی کسی اماؤنٹ کا، لیکن بہرحال یہ کیس ان کے اوپر ہے. اور کیوں ہے کہ بھئی وہ ٹرسٹی ہیں اس القادر ٹرسٹ کے، جہاں پر
ایک یونیورسٹی تعمیر کی گئی تھی، اسلامی اسکالر یونیورسٹی یعنی صوفیزم پہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بند لفافے میں انہوں نے اپنی کیبنٹ سے اپروول لیا اور اس میں سیٹلمنٹ کی گئی، جس میں چیئرمین بحریہ ٹاؤن کو کچھ ریلیف فراہم کیا گیا، کچھ جو منی لانڈرنگ کے پیسے تھے اس کے حوالے سے، اور اس کے عوض ان کو جو ہے یہ ایک تحفہ ملا تھا۔ تو بہرحال اب یہ سارے کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے نیب ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہے اٹک جیل، اور وہاں پر انہوں نے بات چیت کی ہے، ان سے گفتگو کی، تفتیش کی، لیکن اب حتمی طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری دوبارہ سے ڈال دی جائے گی اٹک جیل میں رکھتے ہوئے ہی انہیں، اور پھر اس کے بعد میں بھلے پھر جو یہ والا معاملہ ہے سائفر والا، اس میں بھلے انہیں ضمانت نہیں دی جائے تو وہ مسلسل جیل میں ہی رہیں گے۔ تو یہ ایک اب آبویس سا پلان نظر آ رہا ہے۔ وکلاء کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اب بالکل کمفرٹیبل ہیں، گلو کر رہا تھا ان کا فیس، اور کٹنگ ان کی اچھی ہوئی تھی، فریش تھے بالکل، اور نیند بھی ان کی پوری ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں تو میرے لیے تو یہ 5 اسٹار ہے، کوائٹ کمفرٹیبل، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کے بھی یہ حالات میں رکھتے ہیں میں اس کو اپنے سر پہ زیادہ سوار نہیں کرتا، اور باقی قوم کے لیے ان کا وہی پیغام تھا کہ جی آپ پرعزم رہیں، میں بھی پرعزم ہوں، اور جد و جہد آپ نے اپنی جاری رکھنی ہے۔ تو ان کے وکیل جو تھے بنجوتا صاحب، آج انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان صاحب کافی حشاش بشاش نظر آئے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح ہی جو ان کی یہ ایک کہتے ہیں نا چھپن چھپائی کا کھیل جاری رہے گا تو وہ معاملہ بھی سٹل ہمیں نظر آتا رہے گا۔ اب میں آپ کو لاسٹلی بتا دوں کہ جناب وکلاء جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ تحریک ان کی زور پکڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک شو آف پاور کیا تھا، اب آج کے روز بھی وکلاء نکلے ہیں سڑکوں پر، اور آج خاص طور پر لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کافی ایک بڑی انہوں نے ریلی بھی کی ہے لاہور ہائی کورٹ سے جی پی او آفس تک، اور وہاں پر کافی تعداد میں وکلاء مختلف جماعتوں کے ہمیں نظر آئے جو مختلف جماعتوں سے تعلق ایون رکھتے تھے۔ ربیہ باجوہ صاحبہ بڑا کلیدی کردار یہاں پر ادا کر رہی ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر ہیں اور بڑی دبنگ خاتون ہیں، بڑا کھل کے بول رہی ہیں، اور آئینی اور قانونی معاملات پر بڑی کلیئر پوزیشن کے ساتھ وہ اپنا ایک سٹانس دے رہی ہیں کہ جناب 90 دن میں انتخابات بھی ہونے چاہیے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو خواتین کے ساتھ اس وقت سلوک روا ہے یہ بھی بدترین ہے، اور اس کے ساتھ بھی اس سارے معاملے کو بالکل وکلاء ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ ساری تحریک جو ہے ایک آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہے، لیکن ابھی تک بھی آنیسٹلی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وکلاء ضرور اس میں آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی جو ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کو ایک ٹریگر ملتا ہے، ایک ایسا کوئی ایونٹ ملتا ہے جس سے ایک دم آپ پھر پرابلمٹک بن جاتے ہیں، یا دوسرے کے لیے واقعی آپ کا جو یہ ساری تحریک ہے وہ کوئی پریشانی کا باعث بنے گی، وہ والی ابھی ایک چیز جو ہے وہ ایلیمنٹ مس نظر آ رہا ہے، مسنگ نظر آ رہا ہے کہیں۔ تو ابھی تک پریشر وکلاء ضرور ڈال رہے ہیں، لیکن اتنا پریشر ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جہاں پر ہمیں نظر آئے کہ اب ایوان اقتدار میں کوئی لرزش طاری ہو چکی ہے، یا عدالتیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن فیل کر رہی ہیں کہ جی وکلاء ہماری بیک پر ہیں، لہٰذا ہم بالکل بے خوف ہو کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ تو ابھی یہ سٹیج مجھے کافی دور نظر آ رہی ہے آنیسٹلی، لیکن بہرحال وکلاء آہستہ آہستہ جس طرح باہر نکل رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ تحریک مزید زور پکڑتی ہے تو اس صورت میں کافی اس حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ادھر وکلاء نکلنا شروع ہیں تو ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سٹیٹمنٹس ایسے نظر آنا شروع ہوئے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کسی طرح سارٹ آؤٹ ہونے کو اب لگتا ہے کہ جائیں گی، اور کم از کم الیکشن کی طرف تو معاملہ لے جانا پڑے گا۔ اس میں اب نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جنوری کے مڈ یا جنوری کے اینڈ میں جو ہے الیکشن بالکل ہو جاتے نظر آ رہے ہیں، اگر مزید کوئی فردر بڑی ایسی اللہ نہ کرے رکاوٹ نہ آ جائے۔ اور دوسری طرف امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جناب بالکل ہم پاکستان میں بر وقت اور شفاف انتخابات، آزاد انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ ڈیموکریسی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب ان کی بھی خیر ایک منافقانہ طرز عمل ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ایک طرف وہ اس طرح کی اپنے آپ کو پرو ڈیموکریسی اور یہ چیزیں ضرور ظاہر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہی وہ رجیم چینج آپریشنز میں اور مختلف ممالک میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے حکومتیں تبدیل کرنے اور اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومتیں بنانے میں جو ان کا ایک کردار ہے وہ تاریخی ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ان کے یہ سٹیٹمنٹ ضرور آ رہے ہیں، لیکن پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کافی زیادہ
تیزی سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں بھی اور اوور آل بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک جو چیز ہے وہ سٹریم لائن ہو رہی ہے کہ معاملات کو اب کسی منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہے. یہ جو اسٹیٹ ہے جس میں معلق قسم کی سچویشن ہے، زیادہ دیر سوٹ نہیں کرتی اور نہ زیادہ دیر چل سکتی ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کو معاملات کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہی ہوگا. یہ تو ایک آبویس سی بات ہے. اب وہ کتنی جلدی آپ کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.